अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर एक नई किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर आपका मेज़बान मोहम्मद अतीब। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ माहिर तालीम शहजाद कमर साहब। एक मरतबा फिर हम आपको अपने इस स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारे इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद बच्चों की तालीम व तरबियत और बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के हवाले से तमाम अहम मसाइल और आप लोगों के सवालात के जवाबात तलाश करना है। आज हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट यानी माशरती नशोनुमा के हवाले से, यानी बच्चा जिस माशरे के अंदर रहता है वहाँ वो किस तरीके से अपनी सलाहियतों के मुताबिक और अपनी ज़हनी नशोनुमा के मुताबिक लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, लोगों के साथ ताल्लुकात इस्तवार रख सकता है। इसी हवाले से बात करेंगे। शहजाद कमर साहब, ज़रा इस हवाले से बताइएगा कि कॉन्फिडेंस और लीडरशिप ये हर बच्चे की ज़ात का एक जिसे कहते हैं बुनियादी जुज़्व करार दिया जाता है कि अगर उसको माशरे के अंदर नशोनुमा करनी है, माशरे के अंदर लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, तो ये दो चीज़ें उसकी ज़ात का हिस्सा होनी चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और इस हवाले से ये भी बताइएगा कि हम अपने हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्या ऐसे इक़दामात हो सकते हैं कि जिसके नतीजे के अंदर बच्चों के अंदर ये दोनों सलाहियतें डेवलप की जा सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम मौजू है जिस पर आज हम बात करेंगे, यानी बच्चों की माशरती तरबियत और नशोनुमा, सोशल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं। सोशल डेवलपमेंट के अंदर बच्चों को आदाब सिखाना भी शामिल है, इसमें टीम वर्क सिखाना भी शामिल है, इसमें लीडरशिप स्किल सिखाना भी शामिल है, इसमें यह भी शामिल है कि हमने मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर ज़िंदगी के अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से बिहेव करना है। मसलन खाने की टेबल पे, दस्तरखान पे कैसे बिहेव करना है, वहाँ के मैनर्स क्या होते हैं, खुशी के मौके पे कैसे बिहेव करना है, गम के मौके पे कैसे बिहेव करना है, बड़ों के साथ हमने किस तरह बिहेव करना है, अपने हम उम्र बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, हमने छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है, खेल के मैदान में जब हम आउट हो जाएंगे तो हमने किस तरीके से इस बात को भी एक्सेप्ट करना है कि हाँ आउट हो गए। ये तमाम चीज़ें जिसमें आदाब भी शामिल हैं, जिसमें रवैये और बिहेवियर्स शामिल हैं, ये सोशल डेवलपमेंट कहलाती है। आज की दुनिया के अंदर जो जॉब देने वाले इदारे हैं, जो कारोबारी इदारे हैं, जब वो जॉब देते हैं तो अखबार के अंदर वो लिखते हैं कि सोशली डेवलप्ड यंग एनर्जेटिक हमें लोग चाहिए। वो उसमें लिखते हैं कि लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स। वो ये कहते हैं कि टीम वर्क आना चाहिए। तो ये टीम वर्क, ये लीडरशिप स्किल्स, ये सोशली ग्रूम्ड, ये आज हर इंडस्ट्री की ज़रूरत है और हर इंसान की अपनी ज़ाती कामयाबी के लिए भी ज़रूरी है। हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर जब इस वक्त बच्चे बड़े होते हैं और उनको दूसरे माशरे के अंदर दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है, तो वहाँ पर उनको पता होना चाहिए कि राइट टाइम के ऊपर राइट बिहेवियर क्या होता है। उनको पता होना चाहिए कि बहैसियत मुसलमान भी हमारे रवैये क्या होते हैं। एक तो ये बात ठीक है कि हमने जब खाने की टेबल पे या दस्तरखान पे बैठे हैं तो हमने खाना कैसे खाना है, लेकिन बहैसियत मुसलमान इस बात का इजाफा होगा ना कि खाना फिर आपने दाएं हाथ से खाना है, आपने खाने से पहले की दुआ पढ़नी है, खाना खाते हुए आपने शेयरिंग करनी है। तो ये तमाम मैनर्स सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है और ये हमें अपने स्कूलों में इसकी तरबियत देनी चाहिए। हमारे आम तौर पे होता ये है कि स्कूलों के अंदर इस वक्त लंच ब्रेक होता है तो टन 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 बैल बजती है, इलेक्ट्रिक बैल जब बजती है उसके बाद बच्चे दौड़ पड़ते हैं और सारे रूल्स तोड़ दिए जाते हैं। ब्रेक टाइम कहा जाता है, लगता है कि हर चीज़ के ब्रेक करने का गोया वक्त आ गया है। टीचर्स अपने समोसे और चाय लेकर एक कोने में बैठ जाती हैं, अपने स्टाफ रूम में चली जाती हैं और बच्चे छोड़ दिए जाते हैं। बच्चे लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, खड़े होकर खाना खा रहे हैं और बच्चों ने वहाँ पे चलते फिरते खाना खा रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है स्कूलों से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ स्कूल के अंदर बच्चों की माशरती तरबियत करना इतना ही ज़रूरी है जितना बच्चों को इंग्लिश, उर्दू और मैथ सिखाना ज़रूरी है। बेशक हमारे यहाँ स्कूल्स के अंदर ये जो ब्रेक का कॉन्सेप्ट है इसको रीडिफाइन होने की ज़रूरत है। ब्रेक से क्या मुराद है, क्या ब्रेक, किस चीज़ का ब्रेक? अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि जी ये दिन के जितने भी हमारे मामूलात थे उसमें हमने कोई ब्रेक ले रहे हैं तो उसको डिफ़ाइन कीजिए। लंच टाइम शुड बी सेपरेट। एक लंच टाइम को हमने अलग करना चाहिए और उस लंच टाइम को दरअसल वहाँ पर खाना खाने की तरबियत का वक्त है, पीरियड है वो, जहाँ पे हमने बच्चों को बिठाकर, जिस तरह इंग्लिश और उर्दू का पीरियड है वहाँ पे आप इंग्लिश उर्दू सिखा रहे हैं, तो बच्चों को बिठाकर दस्तरखान बिछा लीजिए।
آپ ٹیبلز لگا لیجئے, آپ چٹائی بچھائیے, لیکن بچوں کو پراپرلی بٹھا کر کیسے بیٹھنا ہے, سارے بچوں نے کس طریقے سے ہاتھ دھو کر آنا ہے, کس طرح سب بچے پہلے بیٹھیں گے, سب بیٹھنے کا انتظار کریں گے, سب اپنے لنچ باکس کو رکھیں گے, پھر کس طرح سے سب نے ایک ساتھ لنچ باکس کو کھولنا ہے, اور پھر سب نے ایک ساتھ بسم اللہ پڑھ کر, بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر, پھر کس طرح سے آپ نے اپنے کھانے کو شروع کرنا ہے. اچھا شہزاد صاحب, آپ کی اس گفتگو سے میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہوں گا, میں جہاں تک سمجھا ہوں بلکہ دنیا کے بڑے محقق بھی, اب یہ بات اخذ کی جا رہی ہے کہ تعلیم و تربیت ایک مستقل عمل کا نام ہے, یہ کتابوں سے باہر نکل چکا ہے. صرف کتابوں کے اندر لکھے ہوئے 4 الفاظ اور کتابوں کے اندر لکھی ہوئی جمع تفریق اور کتابوں کے اندر لکھی ہوئی زبانوں کا, لینگویجز کے اصول کا نام نہیں ہے, بلکہ تعلیم و تربیت وہ مستقل عمل ہے جو کھانے کی میز پہ بھی جاری رہے گا, جو بچے کے وین کے اندر بیٹھنے کے دوران بھی جاری رہے گا, جو بچے کے سوشل انٹریکشن کے دوران بھی جاری رہے گا, چاہے وہ کھیل کے میدان کے اندر ہو, چاہے وہ گھر کے اندر ہو, سونے سے پہلے ہو, اٹھنے کے بعد ہو. تقریباً یعنی یہ جو تعلیم و تربیت کا عمل ہے یہ اب بہت وسیع پیمانہ اختیار کر گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے, اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا ذرا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے اچھے طریقے سے اور پلانڈ وے میں کی جا سکتی ہے. دیکھیے, بچوں کو کیئرنگ اور شیئرنگ سکھانا یہ اسکول کی بھی ذمہ داری ہے, والدین کی ذمہ داری بھی. بچوں کے اندر یہ بات کو پیدا کرنا کہ جب کسی کو مصیبت میں دیکھیں تو اس کی مدد کرنی ہے, یہ اسکول کی بھی ذمہ داری ہے, والدین کی ذمہ داری ہے. بچوں کو یہ بات سکھانا کہ جب انہوں نے چلنا ہے روڈ کے اوپر تو انہوں نے کس طرح چلنا ہے. ہم نے تو دیکھا ہے کہ یہاں پہ بھینسیں اور بکریاں جو ہوتی ہیں وہ سیدھے ایک لائن میں چل رہی ہوتی ہیں, اور ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں, اور یونیورسٹیز سے جب ہم دیکھتے ہیں, کالجز کے باہر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں, اسکولوں کے باہر دیکھتے ہیں, تو وہاں سے جس طرح سے غول نکلتے ہیں, بچوں کو نکلتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں طلباء کو, تو لگتا ہے کہ وہ جانور شاید زیادہ سوشلی ڈیولپڈ ہیں, اس لیے کہ ہمارے اسکول یہ ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں, ہمارے والدین یہ ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں. مجھے ایک دفعہ بڑا افسوس ہوا, میں نے ایک فادر کو دیکھا کہ وہ روٹی کی جو لائن لگی ہوتی ہے ہوٹل کے اوپر نان لینے کے لیے, روٹی لینے کے لیے, وہ اپنے بچے سے کہہ رہا تھا کہ اس کے آگے جا کر کھڑے ہو جاؤ, تم ذرا اس کے پیچھے سے نکلو اور وہاں آگے جا کے تم کھڑے ہو جاؤ. ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تعلیم و تربیت وہ مستقل عمل ہے جو روٹی کی دکان پہ بھی ہو رہا ہے. وہی بات جو آپ نے کہی, جو اس صورت میں بھی ہو رہا ہے کہ گھر پہ کوئی ملنے آیا ہے, بڑا بہن بھائی نے بول دیا ہے یا والد صاحب نے بول دیا ہے کہ ان سے بولو بزی ہیں, حالانکہ کچھ بھی کام نہیں کر رہے ہوتے. تو مطلب بچہ پھر وہیں سے سیکھتا ہے جھوٹ کس طرح بولنا ہے, دوسرے کو ڈاج کس طرح دینا ہے. پھر یہی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بچوں کی تعلیم و تربیت یہ صرف اسکول کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جی بالکل. دیکھیے, ہمارے یہاں سوشل اسٹڈیز کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے, سوشل اسٹڈیز یعنی ہم سوسائٹی کو, معاشرتی علوم. میں یہاں پہ معاشرتی علوم کے تمام ٹیچر سے بھی اور سارے ہی ٹیچر سے اور والدین سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاشرتی علوم میں ہم کیا سکھاتے ہیں بچوں کو. پاکستان کیسے بنا, پاکستان کیا بنا, بالکل یہ سب سکھانا ضروری ہے, یہ ہسٹری اس کا پارٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو صرف اور صرف کچھ تاریخیں رٹوانا یہ بچوں کی معاشرتی تربیت نہیں ہے. معاشرتی تربیت کے اندر جو شعبہ جات شامل ہیں اس میں سیوکس بھی شامل ہے, اس میں مینرز بھی شامل ہیں. لہٰذا اسکول کے اندر بچوں کو کینٹین پر لائن لگانا سکھانا اور اس بات کی ان کو عادت ڈلوا دینا, ان کی ہیبٹ فارمیشن کرنا. 13 سال بچہ ہمارے پاس ہے اسکولوں کے اندر, 13 سال میں بچوں کو عادت ڈال دیجئے کہ جب بھی اسکول میں چلنا ہے لائن میں چلنا ہے. بچوں کو بتا دیجئے جب بھی ہم نے کینٹین پہ کھڑا ہونا ہے لائن میں کھڑا ہونا ہے. اور یہ کوئی تکلیف نہیں ہے, ایک اچھی بات ہے. بچوں کو یہ بتا دیجئے, ثابت کیجئے, ایسی ایکٹیویٹیز کروائیے. اس ایکٹیویٹیز کو کروانے میں تعلیق پاکستان ہم آپ کو مدد کریں گے, آپ کو ہم گائیڈ کریں گے. وہ ایکٹیویٹیز کیا ہو سکتی ہیں, بچوں کو بتائیے کہ یہ ٹیم ورک کیا ہوتا ہے. بچوں کو بتائیے کہ ہم نے ٹرن کیسے لینی ہوتی ہے, ہمیں ٹرن کیسے دینی ہوتی ہے. بچوں کو ہمیں سکھانا ہوگا کہ جس وقت ہم کسی گروپ ڈسکشن کے اندر ہیں تو جب ہم نے بات کرنی ہے تو ہم نے اپنی باری پہ کیسے بات کرنی ہے اور دوسروں کو کتنا موقع دینا ہے. اس وقت ہر کوئی چاہتا ہے کہ خود تو بول لے, دوسروں کو نہیں بولنے دے, اور اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر عدم برداشت بڑھتا چلا جا رہا ہے. یعنی بچہ اپنی تو سنوانا چاہتا ہے, دوسرے کی نہیں سننا چاہتا, چاہے وہ بڑا ہو, اس کا ہم عمر ہو یا چھوٹا ہو. بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے تھیں. ایک اور بات میں نے دیکھی, آپ دیکھیں گے آپ اپنے کسی بھی پارک میں گراؤنڈ میں چلے جائیے, جب بچوں کو آپ کھیلتا ہوا دیکھیے, بڑی عجیب بات ہوتی ہے. بچے آؤٹ جب ہو جاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں میں آؤٹ نہیں ہوا, میں آؤٹ نہیں ہوا. وہی نہ سامنے والے کی بات بھی نہیں سن رہے ہوتے اور چاہتے ہیں کہ وہ کریز پہ اسٹے کریں, وہاں اسٹے کریں. ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا نہیں,
بیٹا آپ آؤٹ ہوئے ہیں اور ہمیں جب آؤٹ ہو جائیں گے تو ہم نے اپنی کریز کو چھوڑنا ہے. بچہ نہ بولے کہ مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, بچہ یہ نہ بولے. ہمیں بچوں کو سکھانا ہوگا کہ جب آپ کھیل رہے ہوں گے تو ہم نے کس طرح سے اپنی باری پر کھیلنا ہے, اور اگر ہم آؤٹ ہو جائیں گے تو ہمیں کھیل کو, جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں کرکٹ کو, جو بچوں کے جتنے بھی کھیل ہیں ان سب کو استعمال کرنا ہے بچوں کو مینرز سکھانے کے لیے, سوشلی ڈیولپ کرنے کے لیے. اگر اسکول کے اندر آپ کے پاس سوئنگز لگے ہوئے ہیں جو آپ کے کھیلنے کے لیے آپ نے وہاں پہ بچوں کے لیے چیزیں لگائی ہوئی ہیں, وہاں پہ سکھائیے کہ اگر آپ نے سلائڈ پہ چڑھنا ہے تو آپ نے کس طرح سے رو میں, کیو میں, لائن سے چڑھنا ہے, باری باری چڑھنا ہے, دھکا نہیں دینا ہے کسی دوسرے کو, آگے نہیں نکلنا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو لیڈرشپ سکھانی ہوگی, ہمیں بچوں کو سکھانا ہوگا ٹیم ورک میں کس طرح کام کرتے ہیں, لیڈر کیسے چنا جاتا ہے, اچھا لیڈر کیا ہوتا ہے, ٹیم کیسے کام کرتی ہے, سب مل جل کے کام بانٹتے کیسے ہیں, اپنے اپنے ٹائم کے اوپر اپنے اپنے کام کو کیسے مکمل کرتے ہیں. ہمیں بچوں کو یہ بھی سکھانا ہوگا کہ اپنے سے چھوٹوں سے کیسے بیہیو کرنا ہے, اپنے سے بڑوں سے کیسے بیہیو کرنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھی سکھانا ہوگا کہ چلنے کے آداب کیا ہیں, ٹھیک طریقہ کیا ہے چلنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ راستے کے دائیں طرف چلو. ہمیں بچوں کو سکھانا ہے کہ دائیں طرف چلنا ہے. ہمیں بچوں کو سکھانا ہے کہ اگر کوئی بزرگ سامنے آ جائے گا, کوئی چھوٹا آئے گا, تو ہم نے اس کو پہلے کہنا ہے کہ پہلے آپ آئیے. ہماری تہذیب کا حصہ تھا. بالکل ہماری تہذیب کا حصہ تھا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ پہلے آپ. ہماری تہذیب کا حصہ تھا کہ ہم پہلے دوسروں کو دیتے تھے. جنگ بدر کے اندر جب وہ بالکل آخری لمحے کے اندر, اور آخری لمحے کی پیاس اور آخری لمحے کی آخری خواہش, جب تیر کسی کے اپنے گھپا ہوا ہو, اس وقت جب وہ پانی کے لیے کہتا ہے پانی, اور جب پانی آتا ہے تو کہتا ہے میرے بھائی کو پیش کر دو, اور اس طرح کر کے وہ سب جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. لیکن یہ گوارا نہیں کرتے کہ میں پہلے اپنا حق لے لوں, نہیں, دوسرے کو پہنچا کے. وہ کیا کہتے ہیں, پہلے میرے بھائی کو. یعنی ایک نہیں تھا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک آدمی بڑا اچھا تھا جس کی تربیت ہوئی تھی. ہم نے دیکھا کہ وہ چاروں کو چارے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی کہ وہ چاروں کے چاروں شہید ہو گئے, لیکن اپنی ذات کے اوپر اپنے بھائی کو فوقیت دیتے رہے. جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں شادی کا موقع ہو, کھانا کھلتا ہے, ہم بھی دوڑتے ہیں, اپنے بچوں کو دوڑاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جلدی سے لے لو. اس موقع پہ ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں. جو ذمہ داریاں ہم کبھی تقسیم نہیں کر رہے ہوتے, وہ ذمہ داریاں ہم وہاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تم روٹی لاؤ, تم رائتا لاؤ, تم کولڈ ڈرنک پہ چلے جانا. تو بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہوتی ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب اپنے بچوں کو, جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ سیریس سنسیئر, ہر والدین اپنے بچوں کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں, لیکن مجھے وہاں جا کے نا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو چینا جھپٹی سکھا رہے ہیں. جو آج ہم اپنے بچے کو دوسروں کے ساتھ کرنا سکھا رہے ہیں, خدا نہ خواستہ یہی سب کچھ گھر میں بھی ہوگا, ایک وقت آئے گا, اللہ نہ کرے. لہٰذا اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا کہ نہیں بیٹا صبر کیجئے. ہمیں سکھانا ہوگا کہ چھوٹے کو پہلے دیا جائے گا, پانی دیا جائے گا. ہر بڑا یہ سکھائے اپنے چھوٹے کو کہ پہلے چھوٹے کو دیا جائے گا, پہلے کمزور کو دیا جائے گا, پہلے عورتوں کو دیا جائے گا, پہلے بزرگوں کو دیا جائے گا. ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ پہلے کمزوروں کا حق ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے میں اور سارا کا سارا میں, جبکہ اسلامی تہذیب یہ کہتی ہے کہ مجھ سے پہلے آپ. تو ہم اس کے لیے بڑی مزے کی ایکٹیویٹی کرواتے ہیں, اسکولوں میں کرواتے ہیں, گھر پہ بھی کرواتے ہیں. جس وقت کھانے کے آپ تقسیم ہونے کا معاملہ ہو, آپ کھانے ٹیبل پہ بیٹھیے, دسترخوان پہ بیٹھیے, تو اس کے بعد بڑے مزے کی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک طرف سے شروع کیجئے اور اپنے بچوں سے کہیے کہ آپ اپنے بھائی کو دیجئے, بہن کو دیجئے, ان سے کہیے مجھ سے پہلے آپ. اور جب تک سب کے پاس کھانا نہ آ جائے, روٹی نہ آ جائے, پانی نہ آ جائے, سالن نہ آ جائے, کھچڑی نہ آ جائے, جب تک ہم نے کھانا شروع نہیں کرنا ہے. پہلے سب کو دیا جائے گا اور سب نے دوسروں کو دینا ہے, مجھ سے پہلے آپ کا. اس کے بعد کھانا شروع کریں گے, اور کھانے کے دوران میں بھی شیئرنگ کروائیے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی پلیٹ میں سے بوٹی, اچھی سی بوٹی نکال کے اپنے بچوں سے دیں, ان کو کہیں یہ لو, اور ان سے کہیں تم اس کو دو. ہمیں سکھانا ہوگا. دیکھیے عادت ڈلوائی جاتی ہے, ہیبٹ فارمیشن کی جاتی ہے. جب ہم بچوں سے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کروائیں گے تو ان کے اندر یہ ہیبٹ خود بخود وہ ہیبٹ بڑھتی رہے گی اور ڈیولپ ہوگی. معاشرے کے اندر وہ چیز, وہ خوبصورتی نظر بھی آئے گی. اس کی بڑی اچھی مثال میں اگر آپ کو دوں, وہ ایدی صاحب, عبدالستار ایدی مرحوم صاحب کی ہے. ان کی والدہ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی والدہ ان کو 2 آنے روزانہ دیا کرتی تھیں, بہت خوبصورت, اور وہ کہا کرتی تھیں کہ ایک آنا تمہارا ہے اور ایک آنا تم نے کسی اور کے لیے ضرورت مند کو. تو جو ایک آنا
دے کر جو مشق کروائی گئی تھی وہ بچپن میں، آج ایک ایدھی فاؤنڈیشن اور یتیموں کو سہارا بننے والا وہ ایک ادارہ بن گیا. بعد میں وہ ایک آنا کتنا پڑا، پھر وہی ایک آنے دینے کی جو مشق ہو گئی، عادت پڑ گئی ایدھی صاحب کو دینے کی، آخری اربوں روپے، وہ آخری عمر تک چلتی رہی اور پھر وہ ایک آنا اربوں روپے میں کنورٹ ہو گیا. لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلوان، جمعے کے دن بچوں کے ہاتھ سے ضرورت مندوں کو دلوائیے، بھی جو ضرورت مند ہے اپنے ہاتھ سے بچوں کو دلوائیے، بچوں کے اندر نرمی پیدا کیجیے، بچوں کے اندر کیئرنگ کا احساس پیدا کیجیے، بچوں کو یہ عادت ڈلوائیے کہ بچے اپنے گھر میں موجود بزرگوں کو پانی لے جا کر دیں، ان کو کھانا لے جا کر دیں، ان سے ان کا حال پوچھیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ کیئرنگ، بچوں کے اندر یہ دوسروں کا خیال کرنا سکھایا تو انشاءاللہ کل ہمارے بچے ہمارا بھی خیال رکھیں گے. تو یہ سوشل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے، بچوں کو سکھانا، اس کی عادت ڈلوانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ شہزاد صاحب، آپ نے ایک اہم مسئلے پر ہمارے ناظرین کو آگاہ بھی کیا، ان کے مسائل کا حل بھی سامنے رکھا. ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافی حد تک سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تعلیم و تربیت کا عمل ہم سب کی ذات کا محتاج ہے، کہ ہم سب جب اس عمل کے اندر حصہ لیں گے تو ہماری نئی نسل تک وہ اچھی عادات اور وہ اچھی عادات و اطوار منتقل ہو سکیں گی، جس کے نتیجے کے اندر ہمارا معاشرہ خیر کا عملی نمونہ بن سکے گا. اسی امید کے ساتھ کہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ ہمیں مزید آراء اور سوالات سے آگاہ کریں گے تاکہ ہم اپنے آگے کے پروگرامات کے اندر ان سوالات کا حل بھی آپ کے سامنے پیش کر سکیں. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی قسط میں دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.